अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन ये वीडियो डिटेल वीडियो है। एक तो नूर मुकद्दम केस में अब तक जो कुछ हुआ उस पर बात की जाएगी, और क्योंकि अदालत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। वो जाहिर दरिंदे पे नहीं हुआ, वैसे जो उसने गालियाँ निकाली और कहा कि फेक ट्रायल हो रहा है और ये व्हाट इज फकिंग और पता नहीं क्या कुछ कहता रहा वहाँ पे, और उस पर नहीं हुआ। लेकिन किसी सोशल मीडिया या मीडिया पे अगर आप अदालत के कार्रवाई पे बात ज़्यादा करेंगे या कुछ पता नहीं है वो क्या बरीकी हैं, तो वो उस पर बड़ा इशू बन जाता है। तो लोग इसलिए भी थोड़ा सा डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं। मैं तो फिर भी थोड़ा सा तबसरा कर देता हूँ, लेकिन एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि शुरू से लेकर एंड तक वो सारी चीज़ें बयान करें कि क्या हुआ। और जो मुल्क का मामला है कि अगर आप लोग नूर मुकद्दम को सपोर्ट करते हैं कि भाई उसके साथ ज्यादती हुई, तो मुल्क में जो भी कत्ल हो नाहक और जो भी जुल्म हो, तो उस पर मेरा ख्याल है आप लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए और बायसनेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब मेरे जरिए बात व्यूअर हैं जो नूर मुकद्दम की वजह से मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उस पर अगर मैंने कल फर्ज करें महंगाई पे वीडियो बना दी गरीब अवाम का साथ देने के लिए, और वो उस गरीब का जिसको मैं खुद देख के आता हूँ, ये नहीं कि अपने से बोल रहा हूँ, जिसकी मैंने हालत देखी, तो उस पर कुछ लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं। हुए वो मुझे मसला नहीं है, लेकिन वो मुझे कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचें आप। तो पॉजिटिव के बारे में मैंने बात करनी है कि एक तो आपको पता है मैं पॉजिटिव का मतलब क्यों फन में लेता हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी एक जो आजकल हमारा यूज किया जाता है ना पॉजिटिव का मतलब, वो बड़ी ड्रामेबाजी होती है। क्यों? क्योंकि देखें, एक फर्ज करें, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, इसका जवाब दीजिएगा कि असमत जाकर जो कि दरिंदे की माँ है, उसके लिए पॉजिटिव क्या होगा? उसके लिए पॉजिटिव होगा जाहिर का छूट जाना। जाहिर का पॉजिटिव क्या होगा? उसका छूट जाना। नूर मुकद्दम के वालिद का पॉजिटिव क्या होगा? उनको सजा मिल जाना। तो हर बंदे का पॉजिटिव डिफरेंट होता है। तो मुझे पिछली वीडियो पे किसी ने कमेंट दिया, मैंने खुद बताया कि मैं खान साहब का सपोर्टर रह चुका हूं, लेकिन मैं तो गरीब की बात कर रहा हूं। और किसी का ब्लाइंड फॉलोअर इतना नहीं होना चाहिए कि इंसान इतने जज्बात में चला जाए कि लोग भूख से मर जाएं और हम जो है वो किसी की खूबसूरती पे मरते जाएं। मतलब कि लोग कहते हैं कि भाई खान साहब बड़े हैंडसम, ऐसी बातें भी करते हैं कई लोग। खैर, अब बात ये पॉजिटिविटी की, तो मुझे किसी ने कहा कि आप पॉजिटिव रहें, मुझे आपकी वीडियोस पसंद हैं, लेकिन आप आवाम को मतलब इमरान खान से उम्मीद रखें, नवाज शरीफ और जरदारी से रखनी है। पहली बात, कौन कह रहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी से रखनी है? बट इट डजंट मीन कि अगर नवाज शरीफ जरदारी से नहीं रखनी तो एक खान साहब से रखना कोई मजबूरी है, ये कंपलसरी है। कहने का मकसद ये है कि जो आप पटवारी कहते हैं नून लीग का सपोर्टर, वो नवाज शरीफ को पॉजिटिवली देखेगा। जो जियाला होता है सिंध का, वो जरदारी को पॉजिटिवली देखेगा, और जो हुकूमत का है वो पीटीआई को पॉजिटिवली देखेगा। तो हर किसी का पॉजिटिव देखने का नजर का अंदाज अपना होता है, और हर किसी की पॉजिटिव, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है? हर बंदे की अपनी सोच है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप मुझे कहें कि मैं पॉजिटिव सोचूं। मैं पॉजिटिव ही सोचता हूं, मैं सिर्फ वो सोचता हूं जो इंसान, ये मैं नूर मुकद्दम के वाले से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये जुड़ती है केस के साथ। क्योंकि खान साहब ने वादा किया था कि नूर मेरी बेटी की तरह है और मैं इंसाफ होगा इस फैसले में। तो इंसाफ जो है ना, वो अपने घर पे लेके जाके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उसके बालक को तकरीबन 4 माह हो गए हैं, और बजाय अभी तक किसी को सजा होती, मैं तो समझता हूँ खास तौर पे ये दरिंदे को, तो वो उसकी वालदा की जमानत हो चुकी है औरत होने की बिना पे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं कि नवाज शरीफ के मामले में तो खान साहब का अपना इशू था, तो खान साहब रोज एमके पहन के, कोट पहन के 5-6 बंदे लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आ जाते थे, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि वो, मुझे एक बात बताएं ना, ये भी एक माहिदा हुआ है ये टीएलपी के साथ, ठीक है। वहां पे इसलिए हो गया माहिदा, हालांकि उनको कल अदम किया हुआ था, इसलिए क्योंकि वहां पे नहीं चली, वो धरना दे के बैठ गए, सीधी सी बात है। उसके नतीजे में आपको बताऊं क्या हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, कई और जमातों ने जो कि कल अदम थी, उन्होंने धमकी लगा दी है कि अगर हमें कल अदम से ना अब किया गया, बाकायदा ये कहा है कि आपने टीएलपी को किया तो हमें भी करें। वो जिस तरह बच्चे कहते हैं कि उसको छोड़ दिए अंकल, मुझे भी छोड़े, तो नहीं तो हम भी धरना देंगे। अच्छा, वो लोग पहले धरना नहीं से देते, लेकिन उन्होंने भी धमकी दे दी। तो बात तो फिर वही सही आ गई ना एक लिहाज से, कि या तो फिर उनको क्यों किया, डर के किया, तो फिर हमें भी करो, हम भी डराते हैं। तो ये जो एक मसला है ना, ये मैंने बताया था कि अगर इंडिविजुअल केस में भी आप लें, तो जिस तरह नूर मुकद्दम का हुआ, इसी तरीके से ज़ैनब एक बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई थी, तो उसमें आपको मैं बार बार बता रहा हूं, ये कोई नहीं समझता बात, उसमें कसूर में पूरा गांव आ गया था और उन्होंने डीसी ऑफिस, डीपीओ ऑफिस पे हमला कर दिया था।
اور بڑی غلط بات ہے، کیونکہ میں تو اس پرتشدد احتجاج اور پروٹیسٹ کے خلاف ہوں ذاتی طور پہ، میں اس کے کبھی حق میں نہیں، میری ایک اپنی سوچ ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا اور وہاں سے فائرنگ ہوئی اور بندے زخمی ہوئے تو ایکشن لے لیا گیا. اب شوکت مقدم صاحب، نور مقدم کے والد، وہ کینڈل لائٹ سائڈ پہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے پریس کلب کے سامنے خاموشی سے ایک بالکل مہذب طریقے سے احتجاج کیا انہوں نے. تو اس احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ عصمت جو اس کی والدہ ہے یہ درندوں کی، وہ اس کی ضمانت ہو گئی. ٹھیک ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے. اس کے بعد ان کے پیرنٹس نے ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے چارٹ لے کے احتجاج کیا کہ بھائی اس کی والدہ نے، نور مقدم کی والدہ نے، اور یہ سب کچھ. تو اب کچھ لوگوں کو میں نے جب کہا، میں نے کہا خان ریکویسٹ کی نا کہ ریکویسٹ کیوں نہیں کرنی، اپنا بڑوں سے آپ ریکویسٹ نہیں کرتے؟ خان صاحب وزیر اعظم ہے اس ٹائم، ان سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے کہ خان صاحب پلیز اس کو دیکھیں؟ تو مجھے خان صاحب کے جو سپورٹر ہے نا، جو وہ والے، ایک تو میں بھی سپورٹر تھا، وہ والے سپورٹر جنہوں نے نشے کا کوٹے چڑھایا ہوا ہے اتنا کا زیادہ کہ وہ نشے سے باہر ہی نہیں آتے، ڈلے میں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی بکری مخلوق ہیں. ٹھیک ہے، اچھا وہ نون لیگ کے سپورٹر کو گندا کہیں گے، زرداری کے سپورٹر کو گندا کہیں گے، اور خود ہم پازیٹیو ہیں. بھائی مجھے ایک بات بتائیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ چوری کرتے رہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھتے رہے کہ وہ رات کو بیٹ سے اٹھاتے تھے، نواز شریف اٹھاتا تھا، زرداری اٹھاتا تھا اور چوری کر کے لے گئے. یہ آپ ڈال دیتے ہیں پوری دنیا میں اکانومی کا مسئلہ خراب ہے اس لیے 3.5 سال نہیں، کم از کم 70-80 سال دو ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ہپوکریسی کی انتہا ہوتی ہے، منافقت کی انتہا ہوتی ہے. ہر بندہ پھر اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں چور تھے. ٹھیک ہے، انسانیت کی بات یہ ہے کہ چلیں مان لیا کہ اکانومیکلی کہتے ہیں جی اکانومسٹ یہ آپ کو سمجھائیں گے اس بات کا. اکانومسٹ کیا سمجھائیں گے؟ مجھے ایک بات کا پتہ ہے، یہ جو یو کے ہے نا، یو کے، یہاں پہ 20 سال پہلے میں نے پتا کیا، فون کر کے پتا کیا، 20 سال پہلے انڈوں کی جو ٹرے 1.5 پاؤنڈ کی تھی وہ ابھی بھی 1.5 پاؤنڈ کی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو بیسک نیڈ ہوتی ہے نا فوڈ آئٹمس کی، وہ، اور خان صاحب ایک بات سمجھاتے ہوتے تھے، انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ انفلیشن ہوتی ہے کہ مہنگائی جب اوپر چلی جائے زیادہ اور تنخواہ اوپر نہ جائے تو آپ مائنس میں چلے جاتے ہیں. اور خان صاحب سمجھاتے تھے کہ ٹیکس جو ہے وہ تب زیادہ کیا جاتا ہے جب حکمران چوری کرتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یا تو پہلے چوری نہیں تھی ہوتی یا اب بھی حکمران چوری کر رہے ہیں. تو اب اس پہ اگر ہم بات کریں، ڈیبیٹ تو بڑی لمبی ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک غریب آدمی، اب ذرا امیجن کریں، گھر پہ بیٹھا ہے اور اس کے بچے ہیں، وہ ان کو رات کو روٹی نہیں کھلا سکتا، فرض کریں رات کو روٹی نہیں کھلا سکتا، بھوکا سولاتا ہے. تو اس کو اکانومی یا خان صاحب یا ان کی ویس کوٹ یا کھیڑی یا ان کی ایمانداری سے کیا لگے؟ مجھے ایک بات بتائیں، لوگ کہتے ہیں خان صاحب ایماندار ہیں، میں مانتا ہوں، صادق امین ہے، میں مانتا ہوں، لیکن صادق امین، ایک فرض کریں میں ایک نائی کے پاس جاتا ہوں، وہ بڑا صادق امین ہے، دل سے کام کر رہا ہے، لیکن وہ مجھے یہاں پہ ٹکلا مار دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا مجھے گنجا کر دیتا ہے یہاں سے. تو لیکن مجھے لوگ کہیں کہ کوئی گل نہیں، چھڈ، وہ دی نیت اچھی تھی، وہ صادق امین ہے، کوئی نہیں، تو ڈیزائن سمجھ کے چلتا جا. یہ مقصد آ گیا کہ آپ قابل بھی ہیں. خان صاحب نے بات کی تھی کہ میں اکانومسٹ کی ٹیم لے کے آؤں گا اور میں اس ملک کو ٹھیک کروں گا. چلیں اس کو چھوڑیں، اس پہ آپ کہتے ہیں جی دنیا میں آ گیا معاشی بحران. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ انصاف کی بات ہوتی ہے کہ میرٹ پہ فیصلے، اس معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ معاہدہ نہیں کرنا، ڈر کے معاہدہ کر لیا. ٹھیک ہے، اگلی بات سنیں، یہ جو میں معاہدہ بتا رہا ہوں. دوسری بات سنیں، نور مقدم جیسے کئی کیسز آئے، خان صاحب نے وعدے کیے، کیا ہوا؟ سائی وال کیس کا یاد ہے آپ کو؟ سائی وال کیس کا پتہ ہے آپ کو؟ سائی وال میں بچوں کو جو اس دنیا میں یتیم مسکین چھوڑ کے چلے گئے، ان کے ماں باپ برات لے کے گاڑی جا رہی تھی اور پولیس والوں نے ان کو فائر کر کے جو ان کو مار دیا تھا اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بچوں کو آپ امیجن کریں نا، ٹھیک ہے، میں یقین کریں، یہ جو ساتھ کیا سے کہتے ہیں طالبان بنے تھے نا، تو اس کی وہ ریزن دیتے تھے کہ اس لیے بنے تھے کہ بھائی امریکہ ڈرون حملے کرتا تھا تو بدلہ لینے کے لیے بنے تھے. اب وہ بچے جو ہیں کل کو بدلہ لیں تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں نا ٹھیک. ٹھیک ہے، تو کس نے لینا ہے بدلہ؟ حکومت نے لینا ہے. ابھی تک وہ ان کو سزا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، خان صاحب نے ان کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ادھر نور مقدم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کیس کا پورا تجزیہ کیا. میں کہتا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگ مجھے نہ بھاشن نہ دینا پازیٹیوٹی کے، کیونکہ میرا پازیٹیو، میں نیگیٹو آدمی. ٹھیک ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں مظلوم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تقریریں خان صاحب کو اچھی آتی ہیں، مجھے بھی بڑی اچھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ 2 گھنٹے بول سکتے ہیں، میں بھی 4 گھنٹے بول سکتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کسی نے میسج کیا کہ وہ باہر رہتی ہیں اور ان کو ادھر بھی بڑی مہنگائی ہے. اور خدا کا خوف کریں، آپ باہر رہتی ہیں، میرا پورا خاندان باہر ہے، سارے ملکوں میں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، یو کے، اور میں نے اچھی بچی کی خبر رکھی ہوئی ہے. اور میں نے اب یہ پلاننگ کی ہے جو میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اگلے سال یورپ، امریکہ، کینیڈا، پورا یہ پاکستانیوں کو جا کے دکھاؤں گا، جا کے وہاں پہ ان ایک ایک چیز دکھاؤں گا
کیا بات کرتے ہیں. مہنگائی کی بات اور چیز ہوتی ہے, انفلیشن اور چیز ہوتی ہے. یہ خان صاحب سمجھاتے تھے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. مہنگائی ہوتی ہے کہ چیزوں کا ریٹ زیادہ ہونا, انفلیشن ہوتی ہے کہ چیزوں کا ریٹ بھی زیادہ ہونا, تنخواہ بھی کم ہونا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ روٹی کھا کے سو سکتے ہیں, یہاں پہ آپ روٹی کھا کے سو نہیں سکتے. وہاں پہ آپ گاڑی رکھ سکتے ہیں, یا گاڑی چھڑ کے سائیکل پنچر نہیں لگوا سکتے, جو سچویشن ہے. تو اب اس لیے اس پہ بحث نہ کریں, اسی طریقے سے اس چیز کو سائڈ پہ کر دیں. لیکن یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, میں اس لیے اس بات سے جوڑ رہا ہوں نور مقدم کے کیس سے, کیونکہ یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام ایک کام مجھے بتا دیں جو ادھر اس ٹائم پہ ٹھیک ہو رہا ہے اس حکومت کے اندر, جو کہ وہ کیا کہتے ہیں میرٹ پہ ہو رہا ہے, انصاف پہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ کہ قائم رہنے والی بات ہوگی, یہ آج کل ایک ڈرامہ آ رہا ہے ارطغرل اور کرلس عثمان, اس کے اندر وہ میرٹ پہ فیصلے جس طرح ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں پنڈورا لیکس آئی ہیں, اس میں وہ فیصل واوڈا کا نام آیا ہے. خان صاحب جتنے کرپشن پہ اور نام آنے پہ پاناما لیکس پہ دوسروں کے پیچھے پڑے ہیں, خان صاحب کو تو جوتیاں مارنی گئی تھی اتار کے اپنی کھیڑیاں اس کے سب کے, کہ نام کیوں آیا تم لوگوں کا, تم لوگ میرے ساتھ چمڑے ہوئے. لیکن پھر لوگ کہیں گے جی وہ معاملہ اور تھا, وہ معاملہ ہو رہا ہے, وہ پاناما تھا, یہ پنڈورا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں, نور مقدم کے حوالے سے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے, یہ جڑی ہے بات اس سے, ان ساری چیزوں سے. کہ آپ کوئی عدالتی نظام اٹھائیں, پولیس اٹھائیں, ادارہ اٹھائیں, ٹھیک ہے, کسی چیز کو اٹھا لیں. یہ پولیس والے اتنے شہید ہوئے ہیں یہ جو بھی دھرنے کے معاملے میں, ٹھیک ہے, ان کی بیچاروں کی ہڈیاں توڑ دی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو لاٹھیاں پکڑائی تھیں, ان کو اسلحہ نہیں سے پکڑایا. وہ کل وہ کس منہ سے جائیں گے, کبھی وہ بغاوت کر گئے تو ملک میں کیا ہوگا, انارکی ہو جائے گی, سول وار ہو جائے گی. کس طرح ہوتی ہے جب بڑوں کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے. تو میں آپ کو یہ پھر بتا رہا ہوں, ایک طرف بھوک ہے, مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف ناانصافی کی انتہا ہے. یہ شاہ صاحب وال واقعہ آپ کو میں نے بتایا, اسلام آباد میں ایک لڑکے کو پولیس والوں نے وہ کر دیا تھا, آپ کو پتا ہے, اسی طریقے سے مارا تھا. اس طریقے سے کئی واقعات ایسے ہیں جو لائم لائٹ پہ آئے, جو ہائپ پہ آئے. اس کے علاوہ یہ نور مقدم کے کیس کے 3 دن بعد ایک لڑکی کی بوری بند لاش ملتی ہے. اس طرح کے واقعات بے تحاشا ہیں. تو کیا آپ لوگ جو نور مقدم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ نور کو سپورٹ کرتے ہیں یا انسانیت کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میرا سوال ہے آج کہ اگر آپ انسانیت کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ پھر ان غریبوں کی بھوک کی بھی فکر کریں گے. آپ پھر اپنی باہر سے بیٹھ کے یہ بے شرمی نہیں دکھائیں گے کہ پازیٹیو سوچو اور یہاں پہ بھی مہنگائی ہے, اور آپ یہ نہیں کہیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں یہاں بٹھانا نہیں چاہتا, اچھی بات نہیں ہے, شرم آتی ہے, اگلے کی عزت ہوتی ہے کہ بھائی جن لوگوں کی کیا زندگیاں ہو گئی ہیں, یقین کریں, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں صرف یہ بات کروں گا کہ نور مقدم کیس میں جو ناانصافیاں اب چل رہی ہیں اور ضمانتیں ہو رہی ہیں, اور جو شاہ خاور جس طریقے سے کیس لے کے چل رہے ہیں, اسد جمال جو کچھ کر رہا ہے, یہ سب کچھ ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس کا حصہ ہے. اب ہم نور مقدم سے شروع کریں, ٹھیک ہے. تو نور مقدم کی ایک ایک چیز کو اگر ہم جائزہ لیں, نور مقدم کی 20 جولائی کو یہ خبر آتی ہے, اگلے دن عید ہوتی ہے, کہ نور مقدم ایک لڑکی شوکت مقدم صاحب ان کے والد امبیسڈر اس کے ساتھ اس طرح گردن اتار کے مار دیا گیا. تو ٹویٹر پہ ایک بھونچال آتا ہے, ایک ٹرینڈ چلتے ہیں, ٹی وی میڈیا ہر چیز, عید کے دن ہوتے ہیں لیکن لوگ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ویڈیو لگاتا ہوں تو میرے ویڈیو پہ 70,000 ویو آتا ہے, جو کہ ابھی میرے خیال 1,002 آ رہا ہے. اس لیے لوگوں نے ویڈیوز بنانی چھوڑ دی, ہر بندہ اپنا دیکھتا ہے. لیکن میں آپ کو پتا بات کرتا ہوں کیونکہ میں پازیٹیو ہوں نا, میں نیگیٹو ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ شوکت مقدم صاحب کو پتہ لگتا ہے جب وہ CCTV فوٹیج دیکھتے ہیں کہ ایک مالی, ایک چوکیدار میری بیٹی کو باہر جانے سے روک رہا ہے. وہ CCTV فوٹیج میں انہوں نے دیکھا گیا, اور اس کا وہ پھر نام لکھواتے ہیں, جس کو بعد میں وکیل کس طریقے سے یوز کرتے ہیں کہ یہ نام بعد میں کیوں لکھوایا گیا. اس طریقے سے عصمت اور ذاکر جب کراچی سے آتے ہیں تو ان کو بھی 3 دن بعد جب اس لیے پکڑا جاتا ہے 24 کو, کیونکہ ان کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ کال ڈیٹا ریکارڈز اور یہ ساری چیزیں کہ ان کو سب پتہ تھا, اور انہوں نے تھیراپی ورکس کو بھیجا. اب تھیراپی ورکس کا کردار دیکھیں تو انہوں نے ایک دفعہ پولیس کو نہیں بتایا, بلکہ ہاسپٹل میں جھوٹ بولا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور سب بیانات غلط. اور جب پولیس نے پکڑ لیا تو پھر بھی جو بیانات لگوائے اس میں طاہر ظہور نے ظاہر کو, درندے کو پاگل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی, اور جو ڈاکٹر ہے وہ وامک اور یہ باقی سارے, انہوں نے ایک قسم کے بیان لکھوائے اور اس پہ کہیں ذکر نہیں کیا کہ ہمیں پتا تھا کہ اوپر لڑکی موجود ہے. اور جب پریس کانفرنس کی جیل کی بات کھانے کے بعد تو اس میں کہا کہ ہم لوڈو نہیں کھیل رہے تھے, ہمیں نہیں تھا پتا وہاں لڑکی موجود ہے. یہ میں بتاتا ہوں آپ سے, میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں, یہ سارے ان کے بیانات ہیں, میں اپنے سے تو گاڑ نہیں رہا. تو جج صاحب تو کوئی مطلب عدالت کو مطلب یہ تو کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ میں ان کے بیانات بتا رہا ہوں. اب وہ ہوا یہ کہ جو چوکیدار نے بیان دیا, کیونکہ بیان تو سب کا اپنا اپنا ہے نا, لیکن کہانی بگڑ گئی. انہوں نے بیان دیا کہ بھائی ہم نے جیسے ہی وہ ٹیم آئی ڈاکٹروں کی تو ان کو بتا دیا تھا. یہ بڑا ضروری چیز ہے, یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا. یہاں سے گیم سب ختم ہو جاتی ہے کہ ایک سچا ایک جھوٹا,
تو کیا معاملہ ہے. تو یہ ایک دن کا معاملہ سارا کیس ہے, ایک دن میں یہ سب نبڑتا ہے, اور کچھ نہیں, درندے کو تو ایک دن میں لٹکانے والا معاملہ ہے. ایک دن اس لیے نہیں لگنا کیونکہ یہاں پہ ہونا ہے فیئر ٹرائل. اور فیئر ٹرائل کیا ہے؟ فیئر ٹرائل ہے کہ امیر آدمی پیسے سے بڑا وکیل کرتا ہے اور وہ چیزوں کو یوٹیلائز کرتا ہے, معاملات کو مینیپولیٹ کرتا ہے, وہ چیزوں کو کیا کہہ لیں آپ کے جو لوپ ہولز کو یوز کرتا ہے جو ہمارے عدالتی سسٹم کے اندر, قانون کے اندر, تو وہ کیا جا رہا ہے. اب یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں, یہ ملک کے ساتھ بھی کیوں جوڑی ہے, کیونکہ ان کا تعلق ہے, یہ کامن سینس والے لوگ سمجھ سکتے ہیں, گہری بات اور ڈوب کے جانا ہے, پھر سمجھ آئے گی. اچھا, وہ ظاہر جو ہے نا, اس نے آپ کو میں بتاؤں, اب اس کی تھوڑی بات کریں. تھیراپی وقت سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ضمانت ہو گئی ان کی اور وہ باہر ہیں اور وہ اپنی چالوں میں مصروف ہیں. اور جب ان کو ہوا لگی تو انہوں نے ذاکر پہ نام ڈالنا شروع کر دیا کہ ذاکر کو پتا تھا, ہم نے جب اسے فون کیا, لیکن پہلے ایسی کوئی بات نہیں کی, تو وہ اپنے بیان بدلتے رہے. ظاہر کی بات کریں تو درندہ اتنا شاطر ڈرامے باز ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس نے 2 دفعہ منظم طریقے سے تماشا کیا لڑائی کا, پاگل پن کا. ایک دفعہ یہ جو عدالت میں کیا اور ایک دفعہ اس نے جیل میں کیا. جیل میں اس لیے کیا تھا تاکہ اس کو الگ کمرہ مل جائے, کیونکہ وہ ان کمرے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا, وہ جو 2 اس کے سیکورٹی پہ رکھے تھے تاکہ یہ خودکشی نہ کر لے. تو اس نے وہاں ڈرامہ کیا اور دوسرا ڈرامہ یہاں پہ کیا. یہ ڈرامہ اس لیے کیا گیا تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو اس کو میڈیا کے سامنے نہ آنا پڑے اور اس کی کاروائی عدالت سے ہی ہو جائے, وہ اسکائپ کے تھرو وہاں سے ایزیلی, اور دوسرا اگر یہ شروع ہو جائے اس طریقے سے کاروائی تو اس کو پاگل اس بیس پہ ڈکلیئر کر کے ہاسپٹل کا چکر لگوا لیا جائے, اور جب ہاسپٹل جائے تو وہاں سے پیسے دے کے ڈاکٹروں سے لگوا کے تو اس کی پھر ظاہری بات ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ آ جائے گا تو اس کی سزا میں کمی ہو جائے اور یا پھر ضمانت مل جائے. تو یہ ایک پوری گیم ہے جو کہ عصمت چونکہ اب رہا ہو چکی ہے وہ اس میں شامل ہے. مجھے یہ لگتا ہے, باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں, جج صاحب بہتر سمجھتے ہیں, وہ جب ان کے پاس کی جائے گی. لیکن یہ ایک جو چیزیں سامنے آئی ہیں, کیونکہ عصمت نے وہاں پہ کہا جج صاحب کو کہ میرا بیٹا, اس کی حالت تو دیکھیں, اس کی حالت تو دیکھیں. جب جج صاحب نے کہا تمہارا بیٹا کیا حرکتیں کر رہا ہے, تم اس کی حالت تو دیکھیں, وہ تو کیا, اس کو تو ہاسپٹل کی جانے کی ضرورت ہے. اب اس میں جو سب سے ضروری بات ہے کہ اسد جمال ہے, اس نے ظاہر کو سمجھایا تو ظاہر سمجھ گیا, اتنا عقل مند, اتنا بے شرم بغیرت آدمی کہ مطلب وہ سمجھ گیا, ٹھیک ہے, ظاہر, کیونکہ وہ اسد جمال ہے عصمت کا وکیل, تو اس کا مطلب ہے کہ عصمت, اسد جمال اور ظاہر ملے میں. اب ذرا بات کریں ذاکر پہ, تو ذاکر کا آپ اندازہ لگائیں کہ ذاکر نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے بیٹے کا وکیل کرایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے, یہ ساری باتیں جو میں کنیکٹڈ ڈاٹس, کہ یہ ماں باپ غلط تاثر کئی دفعہ دینے کی کوشش انہوں نے کی شروع دن سے. ایک ان کی آئی تھی ثانیہ ستار آئی تھی, اس نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی اچھے شریف لوگ ہیں, چیریٹی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ, آلو گوشت بھی پکا کے بیچتے ہیں, اور مطلب بہت ہی اچھے لوگ ہیں, تو ان کو ان کے بیٹے کا قصور ہے. تو میں نے اس ٹائم ویڈیو بنائی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے, یہ پہلے ماں باپ کو چھڑوائیں گے, بعد میں بیٹے کو چھڑوائیں گے. تو وہ اس کے بعد ایک اشتہار آیا اخبار کے اندر کہ ہم لوگ نور مقدم کی فیملی کے ساتھ ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ ملزم کے ساتھ نہیں. اور پھر جو بیان دیا ہے انہوں نے پولیس کو, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم شوکت مقدم صاحب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, اور جس کسی نے بھی قتل کیا ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں, سزا ملنی چاہیے. لیکن کہیں پہ بھی انہوں نے بیان میں, اخبار میں, ثانیہ ستار, کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ ظاہر درندے نے قتل کیا یا میرے بیٹے نے قتل کیا, نہیں. کیونکہ یہ ایک پلاننگ تھی جو کہ پیسے والوں کی ہوتی ہے ٹائم گین کرنے کے بعد, اور ٹائم گین کرنے کے لیے انہوں نے, آپ کو پتا ہے, ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی, سپریم کورٹ, ہر جگہ درخواست دی کہ یہ جو 6 ہفتے کا 8 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ٹرائل کا, یہ ٹھیک نہیں, ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے. دوسرا انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو چیزیں مانگ کے ہمیں ایویڈنس دیے جائیں, ٹھیک ہے. تو اس چکر میں 161 کے جو بیان تھے وہ سارے سب کے سامنے آئے, جو انہوں نے خود دیے ہوئے تھے, وہ مانگے, حالانکہ خود دیے ہوئے, اور وہ اس کے بعد پھر یہ سارے بیان باہر آئے نا, میڈیا تک آئے. اب مقصد یہ کہنے کا کہ یہ انہوں نے ٹائم لینے کی کوشش کی, عدالتوں نے ایک اچھا کام کیا, ٹائم نہیں دیا. انہوں نے ضمانت لینے کی کوشش کی, سیشن کورٹ سے عدالت نے نہیں دی, ہائی کورٹ نے نہیں دی. ہائی کورٹ نے یہ لکھ دیا کہ قتل کا صورتکار بھی اتنا ہی گھنونا جرم ہے اس کا جتنا قاتل ہے. لیکن سپریم کورٹ نے دے دی. کس کو دے دی؟ عصمت کو. دونوں کو کیوں نہیں دی؟ بندہ پھر یہ سوچے نا, میرٹ کی پوری بات ہے, میں جو خان صاحب بھی کہہ رہا ہوں, دونوں کو اس لیے نہیں دی کیونکہ سپریم کورٹ کے مطابق فیصلے کی, یہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہے, یہ مطلب ضمانت کا, کہ ذاکر جو ہے وہ قصوروار ہے, لیکن عصمت ہے بے شک, لیکن وہ عورت ہے. ہم لوگ اتنے بے حص ہیں, ہم 2 دن بولیں گے, آپ 2 دن سنیں گے, بھول جاتے ہیں. اتنی تکلیف دہ بات ہے ان کے لیے جن کی بیٹی گئی, کہ ایک کو عورت کر کے ہو گئی,
ایک خانسامہ کو ہو گئی کہ اس کا کردار صحیح سے نہیں ہے، پولیس نے چلان میں صحیح سے نہیں لکھا ہے. حالانکہ ایک ہی جواز کافی تھا کہ اگر چوکیدار اور مالی جیل میں ہیں اور وہ وہاں موجود تھے گیٹ پہ، تو یہ خانسامہ تو اندر موجود تھا، تو پھر یہ کیسے ملوث نہیں ہے؟ تو بس یہ ثابت کرنا تھا کہ کیا وہ وہاں موجود تھا 3 دن، اور یہ ثابت کرنا بڑا آسان تھا کہ اس نے خود بیان میں بتایا کہ مجھے چوکیدار نے بتایا کہ بھائی اوپر ایک لڑکی اور یہ سارا اس نے خود بیان میں کہا. تو یہ بات کلیئر ہے کہ یا تو آپ پھر سب کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یا پھر ان کو بھی نہ چھوڑیں. مثال کے طور پہ کہ جو خانسامہ ہے اور چوکیدار اور مالی ہم عوام کے لحاظ سے ان کا کردار ڈیفرنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں ڈیفینیٹلی انہوں نے روکا، خانسامہ نے نہیں روکا، مالی اور چوکیدار نے روکا، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ موجود ہے تو اس پہ یہ جرم بھی آتا ہے کہ اس نے پولیس کو نہیں بتایا، اطلاع نہیں کی. اچھا، اب یہ جو باتیں ہیں نا کہ میں نے یہ پہلے حکومت کی کیوں جوڑی اور یہ ساری میں اس لیے جوڑی ہیں کہ یہ اب آپ کو میں نے تھوڑا سا سمری بتائی کہ کس طریقے سے چیزیں چینج ہوئیں، کس طریقے سے ضمانتیں ہوئیں. تو اس طریقے سے اگر 2 مہینے کے بعد ٹرائل میں ان کے سزا ہوتی بھی ہے نا، لیٹ سپوز، تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں مہنگے سے مہنگے وکیل کر کے خواجہ حارث جیسے یہ اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ چانسز اسی چیز کے. میکسیمم جو مجھے لگتا ہے سزا ہوگی تو درندے کو ہوگی، اور اس کی بھی چانسز ہیں کہ اس کو مینٹلی ڈکلیئر کر کے چینج کیا جا سکتا ہے معاملہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو کیا اب شریف لوگ بھی سڑکوں پہ آئیں؟ نہیں آنا چاہیے. تو خان صاحب سے کون ریکویسٹ کرے گا؟ اگر میرا کوئی ویور ہی دیکھ رہا ہے تو خان صاحب نے تسی دعا کر دو نا سے کہ انہوں نے ہدایت آئے. مطلب خان صاحب، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ عدالتوں کا، نہ خان صاحب پریمیئر ہیں، خان صاحب ایگزیکٹو ہیں، خان صاحب پرائم منسٹر ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ عدالتوں نے یہ سار رضوی کو چھوڑ دیا تھا، حکومت نے نہیں چھوڑا کیونکہ خان صاحب مطلب نہیں چاہتے تھے اس ٹائم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومت چاہتی ہے نا وہ کر سکتی ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ بالکل بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اور میں نے پھر وہی بتایا نا کہ اپنی چیز سمجھو تو کرو نا. اور حکومت کے اگر آپ سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہیں تو کوئی کام بڑا تو ہو نہیں رہا، تو چلے ان کے لیے اگر یہ چھوٹا تو چھوٹا ہی کر لیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کون سا بتائیں صاحب واقعے کا انصاف مل گیا ہو، کسی کا مل گیا ہو، کیونکہ نہ صاحب واقعے والوں نے سڑکیں جلائیں نہ کچھ کیا، صرف زینب کے واقعہ میں ہوا اور اس کا انصاف مل گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کنٹری ہے نا، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ شروع سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، عدالتی نظام، پولیس کا نظام. لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، حکومتوں کا دیکھتے ہیں، لیکن ہر بندہ دوسرے کو برا کہے گا. میں بھی کہوں گا میں خود برا ہوں، میں نیگیٹو ہوں، میں نے اس لیے کہہ دیا. لیکن ہر بندہ کہے گا دوسرے کو کہ پازیٹیو سوچو، اور اس کے لیے پازیٹیو وہ ہوگا جو اس کے لیے پازیٹیو ہے. مثال کے طور پہ کہ جو پی ٹی اے کا سپورٹر ہے وہ کہے گا کہ پازیٹیو سوچو، خان صاحب کے لیے پازیٹیو سوچو. مجھے بات سمجھ نہیں آتی. آپ ذرا پچھلی تقریریں خان صاحب کو اٹھا کے دیکھیں. خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بیسک کمیونٹیز ہیں، بیسک نیسیسٹیز ہیں، بیسک جو آپ کی نیڈس کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ انڈا، دودھ، دہی اور ڈبل روٹی، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ پھل فروٹ اور جو چیزیں، یہ کبھی بھی مہنگی نہیں ہوتی جب تک کوئی چور نہ بیٹھا ہو. اور دنیا میں بھی ان چیزوں کا ریٹ جو خوراک ہے جو بیسک، وہ مہنگا نہیں ہوتا، باقی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. پاکستان میں بیسک چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. تو پھر وہی بات ہے، پھر اگر چور نہیں ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، بیٹھے، میں صاف بات کرتا ہوں، تو پھر کیا ہے؟ پھر انکمپیٹنسی ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ نہیں جی دنیا کی وجہ سے، چلیں مان لیا، میں نے یہ بھی مان لیا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کی نظر میں کیس ہیں نور مقدم جیسے، تو اس پہ بھی دنیا کا معاملہ ہے. مطلب یہ جو انصاف کے معاملے میں رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر ہائی کورٹ سے سزا، ٹرائل کورٹ سے ہو بھی گئی تو میں ابھی یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے پہ پھر کنٹینٹ نہ آ جائے کہ کس طریقے سے چیزیں بدلیں گی. اور یہ کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور جس طریقے سے اس کو پاگل کیا جا رہا ہے وہ بھی میں بات کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں، اور مزید یہ کوشش کرنے کی جو اس کی ٹرائی ہو رہی ہے پاگل ڈکلیئر کرنے کی اس کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف سے بات کریں. اگر آپ نور مقدم کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نور کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ انسانیت کو سپورٹ کرتے ہیں. تو انسانیت کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہر انسان کی پریشانی کو سپورٹ کریں، جو بھوک سے پریشان ہے یا جو جیسے بھی پریشان ہے، اور باعث نہ دکھائیں، ٹھیک ہے. اور میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ کے لیے پازیٹیوٹی اور ہے اور کسی کے لیے پازیٹیوٹی اور ہے، ٹھیک ہے. عصمت کی پازیٹیوٹی اور ہے اور ظاہر کی پازیٹیوٹی اور ہے، اور ڈیفینیٹلی شوکت مقدم صاحب کی پازیٹیوٹی اور ہے. تو یہ دنیا کا نظام ہے، اس طرح ہی چلے گا. لیکن میری نظر میں پازیٹیوٹی وہ ہے
کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو, جہاں پہ بھوک دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اس مظلوم کے ساتھ ہوں, بس وہ پازیٹیوٹی ہے یا نیگیٹیوٹی ہے جو بھی. اب میں یہ باتیں اتنی کیوں لمبی کی آج, اس لیے کی کیونکہ میرے سامنے کچھ چیزیں آئی ہیں جس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیس کو بدلا جا رہا ہے, مطلب بدلنے کی تیاری کی جا رہی ہے مہنگے وکیلوں سے. ڈیفینیٹلی جج صاحب کا تو اس میں کوئی نہیں ہے, انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے جو ان کے سامنے چیزیں آنی ہیں, عدالتوں کا تو نہیں معاملہ. لیکن عدالتیں ڈیفینیٹلی ایک تو ان کے اختیار میں ہیں, لیکن حکومت کر سکتی ہے اگر چاہے اس فیصلے کو بہتر طریقے سے اور جلدی سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ ویڈیو میں کافی ٹائم ہو گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دوبارہ سے پھر سے کہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا دوبارہ اس میں کہ کیا تبدیلیاں آنے کے زیادہ چانسز ہیں جو خبریں آ رہی ہیں. کیونکہ نور مقدم کے کیس کے اندر آپ لوگ کہیں گے کہ میں میوسی کی بات کر رہا ہوں, میوسی کی نہیں کر رہا, میں فیکٹ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اس کی ابھی اتھینٹیکیشن کر رہا ہوں. اتھینٹک ہونے سے پہلے میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ظاہر کو بچانے کی پوری کوشش ہے. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اگر یہاں تک کسی نے ویڈیو دیکھی, اور ڈرامہ انڈرسکور کی. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.